आज नगर कौम के लिए बिलउमूम और मेरे लिए बिलखसूस ये इंतहाई अहम और एज़ाज़ का मकाम है कि आज पाकिस्तान के इंतहाई बेहतर जदीद स्कूलिंग सिस्टम आर्मी पब्लिक स्कूल जो है वो नगर के अंदर इस्टेब्लिश होने जा रहा है। मैं नगर कौम की जानिब से और अपनी तरफ से फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान और कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आमिर साहिब और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देने के साथ साथ शुक्रिया भी अदा करता हूँ। कर्नल साहिब, नगर का एक मकाम है। क़याम पाकिस्तान से पहले ये एक स्टेट हुआ करता था, एक मजबूत स्टेट। आप सबके इल्म में है, हरबी इस्तिदाद जो है, सलाहियत नगर कौम के अंदर शुरू से मौजूद है। 1891 में एक मारका पेश आया जहाँ पे अभी आर्मी पब्लिक स्कूल बनने जा रही है नीलत के मकाम पर। उस वक्त दुनिया के तकरीबन हिस्से के ऊपर बरतानिया काबिज था। जब चाइना और रशिया के मुख्तलिफ स्टेट्स के ऊपर हमला करना चाहा बरतानिया ने, और उसका वो जो रूट था वो ये गिलगित बल्तिस्तान था। यहाँ वो दाखिल हुई। तकरीबन दुनिया के 50-60% हिस्से के ऊपर काबिज था बरतानिया, क्योंकि सुपर पावर था। उसको उस वक्त शिकस्त का सामना करना पड़ा जब उनका आमना सामना हुआ नगर के फिदायान के सामने नीलत के मकाम पर। बरतानिया जैसे सुपर पावर मुल्क को नगर के इन नौजवानों ने, नगर के उस वक्त जो आर्मी समझ ले, शिकस्त का सामना कर दिया और नीलत के मकाम पर बरतानिया जैसे सुपर पावर को पसपाई नसीब हुई। ये एक तारीख़ है नगर कौम का। 1948 की जंग आज़ादी को ले लें, उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा किया जंग आज़ादी में, वो नगर का है। कर्नल एहसान जिनका ताल्लुक़ नगर से है, कैप्टन बाबर जिनका ताल्लुक़ नगर से है, सूबेदार शाह सुल्तान जहाँ पर भी आर्मी पब्लिक स्कूल बन रही है वहाँ का बासी है। इनका एक अहम रोल रहा। उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान स्कोर्ट्स जो है वो टोटली मॉनिटर करता था नगर। मेरे सामने यहाँ हमायदीन बैठे हैं, ये मुजाहिदीन हैं, ये रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर, इसमें ज़्यादातर मैं जिनको जानता हूँ, इनका पाकिस्तान आर्मी के लिए, इस मुल्क के लिए खिदमात हैं। और अब भी वो जज्बा नगर कौम रखती है कि हम जो है पाकिस्तान के लिए अपना आप को कुर्बान करें। वो जज्बा भी नगर के अंदर मौजूद है, नगर के जवानों के अंदर मौजूद है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इस कौम के लिए कोई ऐसी खातिर खा काम ना हुआ नगर कौम के लिए। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आर्मी पब्लिक स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश हुए, लेकिन नगर में न सेहत का कोई सहूलत पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, न तालीमी मैदान में कोई ऐसा किरदार हमें नज़र आया। हमने जब रब्ता किया फोर्स कमांडर से, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर, उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए एमरजेंसी बुनियादों पर, ये देखें ये 2 या 3 महीने पहले की बात है, हमने आर्मी पब्लिक स्कूल का तकाजा किया, आज बाकायदा ओपनिंग होने जा रही है। ये एमरजेंसी बुनियादों पर रिगार्ड रखा हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए आर्मी पब्लिक स्कूल का क़याम अमल में लाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सैकड़ों ऐसे पोस्ट डॉक्टरेट मौजूद हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। स्कूलिंग सिस्टम तो हमारे पास मौजूद थी, लेकिन कोई मयारी तालीमी निज़ाम मौजूद नहीं था। इस गैप को पूरा किया हमारे कुछ यार दोस्त हैं नौजवान, इन्होंने एक प्राइवेट स्कूल खोली लर्निंग एकेडमी के नाम से। आज जितने भी पाकिस्तान लेवल के टेस्ट्स होते हैं, MD-CAT हो, CSS हो, कमीशन हो या PSC के थ्रू जो जितने भी टेस्ट होते हैं, उनमें 70% तलबा जो हैं वो हमारे लर्निंग एकेडमी से सर्टिफाइड हैं। लर्निंग एकेडमी ने इस गैप को पूरा किया। अगर किसी इदारे का मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा हो, बेहतर हो, तो वो इदारा जो है वो आगे तरक्की कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस ज़मीन में कमांडेंट साहब जो है इस स्कूल के लिए एक मेजर की पोजीशन जो है वो रखेंगे। इस स्कूल में नगर APS के अंदर जो है मेजर खुद मॉनिटर करेगा। और आपने जो टीचर्स की टेस्ट में जो ट्रांसपेरेंसी दिखाई है वो काबिल दीद है, और खराज तहसीन पेश करता हूँ इस ज़मीन में कि किसी की सिफारिश आपने नहीं सुनी। जो एलिजिबल था, जो आपके मेरिट को फॉल करता था, उसने क्वालिफाई किया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है
کہ ہمارا جو یہ اسکولنگ سسٹم جو ہے وہ ایک گیم چینجر ثابت ہوگا. آپ 1948 میں دنیا کے جتنے بھی یہودی تھے انہوں نے ایک میٹنگ کر لی اور مسلم ممالک کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ایک گروہ کو جو ہے مشرق وسطیٰ میں لا کے آباد کر دیا. یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے. رقبے کے لحاظ سے گلگت بلتستان کا 1/3 بھی نہیں ہے، اسرائیل ہے، لیکن ان کا اسکولنگ سسٹم ایسا تیز ہے، ایسا بہتر ہے کہ آج دنیا کے 100 بہترین یونیورسٹیز میں 3 یونیورسٹیز جو ہیں وہ اسرائیل کے ہیں. اور اسلامی ممالک 52-53 ممالک ہیں، ان میں کسی ایک ملک کا بھی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جو 100 کے اندر فال کرتا ہو. یہ ان کی اچھی اسکولنگ تھی. ایک یہودی جو کمیونٹی ہے پوری ورلڈ لیول کی، انہوں نے ایک فنڈنگ کی، $1 بلین جو ہے وہ 1967 میں جمع ہو گئے. ان کا جو مذہبی پیشوا جو ہے ان کے پاس لے گئے، کہا کہ اس سے جو ہے ایک عبادت گاہ تعمیر کرتے ہیں اسرائیل کے اندر. تو اس نے یہ کہا کہ خدا جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے، آپ سوتے جاگتے ہر جگہ جو ہے وہ اس کی عبادت کر سکتے ہیں. میری یہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ شاندار بلڈنگ بنا کے میں خدا کو خوش نہیں کر سکتا ہوں. خدا کو خوش کرنے کا واحد ذریعہ ہے کہ اسے بندہ جو ہے وہ پہچان لے، اور اس کی پہچان تب آئے گی جب ہمارے اندر علم ہو، جب ہم علم حاصل کریں. لہٰذا $1 بلین اس ٹائم پہ 1967 میں ایک تعلیمی درسگاہ انہوں نے قائم کی. آج جو ہے وہ 9 نوبل پرائز سائنسٹسٹ ہیں ایک ہی اسرائیل کے، اور پورے اسلامی ممالک میں 1 یا 2 ہیں، جبکہ اسرائیل کے 9 سائنسٹسٹ ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر معیاری تعلیم ہے تو ہم آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم کمزور ہے تو بس ایسے ہی چلیں گے جیسے ابھی جا رہے ہیں. تو اس ضمن میں پاکستان آرمی کی طرف سے یہ جو اسکول سسٹم ہے اس سال جو ہے پرائمری لیول تک اسکول چلائیں گے. میرے خیال میں میری ریکویسٹ ہوگی نگر قوم کی جانب سے کہ اس کو جو ہے وہ کیڈٹ کالج کا درجہ دیا جائے. اور جہاں تک کنٹریبیوشن کی بات ہے، میں بھی کمانڈنٹ صاحب سے یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس اب جن بندوں نے زمین کو ڈونیٹ کیا ہے ان کے پاس ٹوٹلی 3 کنال 4 کنال زمین تھی، اب وہ بے گھر ہو گئے ہیں. جنہوں نے اسکول کے لیے زمین ڈونیٹ کیا وہ بے گھر ہیں. اتنی بڑی کنٹریبیوشن، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیمی جذبہ ہمارے اندر موجود ہے. تو اس کو کمانڈنٹ صاحب آپ کیش کرائیں، اور اس نگر کو جو تعلیمی میدان میں کسی حد تک پیچھے ہے اس کو آگے لانے کی بھرپور آپ کوشش کریں گے. ایک دفعہ پھر اپنی جانب سے اور اپنی قوم کی جانب سے فورس کمانڈر گلگت بلتستان اور اسٹیشن کمانڈنٹ جناب کرنل عامر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نگر تشریف لائے اور بہت بڑی تعلیمی ادارے کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسکول کا افتتاح ابھی نہیں ہو رہا، اسکول کا افتتاح ہونا ہے. یہ اس کی جو ٹیمپریری اکاموڈیشن ہے اور اس کی جو دفتر ہے اس کا افتتاح ہم نے کیا ہے. یہ سافٹ اوپننگ ہم نے اس لیے رکھی تھی تاکہ لوگوں کو کوئی معلومات لینی ہو، کسی نے پتہ کرنا ہو کہ اسکول کب کھل رہا ہے، دفتر کدھر ہے، کوئی داخلہ فارم لینا ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایک آفس یہاں پہ سٹارٹ کیا ہے. اسکول ابھی اوپن ہونے میں ٹائم ہے. اسکول کا افتتاح، اس کی بلڈنگ کا افتتاح ایک علیحدہ ہوگا، اس میں کمانڈر افسر نے خود تشریف لائیں گے. وہ ہم انتظار کر رہے ہیں. وہ تھوڑا سا ڈیلے ہے کہ جو ہمارے عمارت بنانی ہے اس عمارت کا ڈیزائن اپروو نہیں ہو رہا، اس میں GHQ سے اس کی اپروول آنی ہے، جو کہ بہت کم ٹائم میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس لیے تھوڑا سا اس میں ٹائم لگ گیا. تو اس کا سوائل ٹیسٹ وغیرہ ہوا ہے، تو ابھی اس کی ڈیورنگ فارمیلٹیز آ جائیں گی. اس کا ڈیزائن جب فائنل اپروو ہو جائے گا اور اس کا کام شروع ہوگا تو کمانڈر سے آئیں گے اور باقاعدہ اس کا افتتاح کریں گے عمارت کی تعمیر کا. لیکن یہ افتتاح صرف ہم نے اسکول کی جو ٹیمپریری بلڈنگ ہے اور یہاں پہ چونکہ اس کو چلایا جائے گا تو اس کا ایک دفتر کا افتتاح رکھا تھا تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ دفتر کدھر ہے اور کہاں سے یہ معلومات لینی ہے. اگر کسی نے بچوں کے لیے فارم لینا ہے، میں نے کرنل صاحب کو، کرنل وقاص سے ریکویسٹ کی تھی کہ یونیفارم، کتابیں اور باقی چیزوں کی معلومات اگر کسی نے لینی ہے تو وہ یہاں پہ آئے اور یہاں سے معلومات لے لے جب تک اسکول کا افتتاح ہونا ہے. اور دوسرا یہ کہ داخلے جو ہے نا ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جلدی، تو اس کے بارے میں معلومات بھی یہاں سے مل سکتی ہے. ٹیلی فون نمبر بھی ہے، اور یہ آفس ابھی ہم کوشش کریں گے کہ ابھی 1 فروری سے روزانہ کی بنیاد ابھی تک ہینڈ اوور نہیں ہوئی تھی یہاں پہ، چونکہ کچھ جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کی کچھ آکوپیشن ابھی تک ہے تو وہ ابھی تک خالی نہیں ہوئی ہے. تو جو یہ رومز بھی خالی ہو جائیں گے تو پھر یہ مکمل طور پر APS ہے، آرمی پبلک اسکول. یہ وہاں بنائے جاتے ہیں جہاں پہ لوگ نوکری کر رہے ہوں آرمی کے، جس طرح کنٹونمنٹس ہے. تو وہاں پہ سول میں بھی اسکول ہوتے ہیں
ایف جی اسکول بھی ہوتے ہیں، کینٹ کے اندر بھی ایف جی اسکول ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہاں سے پڑھ کے فارغ التحصیل ہیں. ہمارے اس وقت کرنٹ جو آرمی چیف ہیں یہ ایف جی اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، جو کہ کنٹونمنٹ کے اپنے اندر ہوتے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ہوتے ہیں. آرمی نہیں چلاتی ان کو. مانیٹرنگ کی وجہ سے اور اس کی سپرویژن کی وجہ سے اس کا اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو جو گورنمنٹ اسکولز ہیں اور دوسرے ایف جی اسکولز ہیں. تو اس لیے ایک ٹرینڈ پیدا ہوا کہ سویلینز جو لوگ دائیں بائیں کینٹ کے نزدیک رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آرمی پبلک اسکول میں ہم تعلیم حاصل کریں، کیونکہ آرمی پبلک اسکول کا مینڈیٹ بہت تھوڑا تھا، اس میں بہت ظاہر کم بچے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو جب تک ایکسپینڈ نہ کیا جائے سویلینز کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. اس لیے پھر سویلینز کو الاؤ کیا گیا، تو سویلینز بھی آ گئے. تو ابھی آرمی پبلک اسکول بہت بڑے ہو گئے ہیں اور جدھر جدھر ہیں وہ کالجز بن گئے ہیں اور بہت زیادہ بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. آرمی پبلک اسکول میں عام طور پر تقریباً 10 سے 15% فوجی لوگ ہوتے ہیں، باقی سب سویلین ہوتے ہیں، کیونکہ ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ ہو. کمانڈر ایف سی این اے کی جو جواد کی اسپیشل ایفرٹس ہیں اور انہوں نے آرمی سے پروو کروایا ہے کہ یہ اسکول اس طرح کا چھوٹا موٹا اسکول نہ ہو، یہ پراپر ایک اسکول ہو جو بعد میں بڑھ کر کالج بنے. ہمارے پاس اتنے بجٹس نہیں ہوتے کہ اتنا بڑا اسکول بنائیں، تو آرمی نے ایک اسپیشل ہمیں لوکیشن کی ہے. ذرا فیزز میں بنے گا. پہلے یہ میٹرک تک جو فرسٹ فیز میں بن رہا ہے، کلاسیں میٹرک تک ابھی نہیں چلا رہے، کیونکہ جو سسٹم ہے یہ عام اسکولوں کی طرح نہیں ہے. اس کا ایک اپنا ایک مینڈیٹ ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے، اپنا ایک سلیبس ہے، ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں، مانیٹرنگ کی، ایگزامینیشن کی، پوری ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، وضع ہے. ہم اس کو ڈیویٹ نہیں کر سکتے، یعنی کہ اسے ہٹ کے ہم تعلیم نہیں دے سکتے. اگر ٹیچر ٹرینڈ نہیں ہوگا، وہ پورا ماحول اس طرح نہیں بنا ہوا ہوگا، وہ سہولیات نہیں ہوں گی، لائبریری نہیں ہوں گی، یہاں پہ آڈیٹوریمز نہیں ہوں گے، وہ ساری ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکیں گی، تو پھر ہم وہ کوالٹی نہیں دے سکتے. جس طرح آپ نے بات کی کہ جب 1891 میں یہاں پہ جب انگریز کی فوج آئی اور یہاں پہ لڑائی ہوئی تو لوگوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی اور بڑا اچھا ریزسٹنس کی، اور یہ ساری بات اسے صرف تلوار چلانی تھی. فزیکل ہے نا، جسمانی طاقت ہے کہ تلوار چلانی ہے اور لڑائی کرنی ہے. آج کل جنگ ایسے نہیں ہے، آج کل ایون رائفل چلانی ہے تو وہ بھی ٹیکنیکل ہے. جس طرح زیر صاحب فرما رہے تھے کہ ایف سیکس کا ایک کوالٹی اسٹینڈرڈ ہے، تو آپ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ وہ کوالٹی یہاں پہ آئے. اس کوالٹی کے لیے ہماری ریکوائرمنٹ تھی کہ یہ ہم اس لیے ہم چھوٹی کلاس بھی نہیں رکھ رہے انیشیل میں، کہ پریپ اور کے جی وغیرہ نہیں رکھیں گے، کلاس 1 سے 5 رکھیں گے، اور سیکشنز ہم زیادہ رکھ سکتے ہیں. 2 سیکشنز کا بھی ہم نے کہا ہے کہ 2 سیکشنز ہوں اس میں، تو 50 بچہ ایک سیکشن میں ہم رکھیں گے تاکہ وہ اچھے طریقے سے ان پہ غور و فکر کیا جا سکے، ان کو پڑھایا جا سکے.